ग्रहण लगने जा रहा है चांद को, वो कितनी तारीख को लगेगा और किन किन ममालिक में नजर आएगा? 7 सितंबर की रात को लगेगा। जो मौजूदा ग्रहण है ये सुपर ब्लड मून है। इतना लंबा ग्रहण होगा उसके इम्पैक्ट भी उतने ही ज्यादा रहते हैं। मौजूदा जो ग्रहण है इसका दुरानिया भी ज्यादा है और इसके इम्पैक्ट जो आने वाले डेज में है वो ज्यादा रहने वाले हैं। जो इंसान हैं उन पे इनके असरात होते हैं, जिन्नात पे या शैतानी जो ताकत हैं उन पे भी इनके असरात होते हैं। शायतीन को तो इस टाइम पीरियड पे उनकी ईद होती है। ग्रहण में उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। जितने भी आमलीन होते हैं, जादूगर होते हैं, इस टाइम पीरियड पे शायतीन को बुलाते हैं ना कोई भी मुफाद हासिल करने के लिए। वाक़तन चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण से उसकी रोशनी से हामला खतून को कोई असरात होते हैं? चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण जब भी लगता है हामला खवातीन को मना किया जाता है चाकू, छुरी या आग के करीब नहीं जाना, क्योंकि पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर इम्पैक्ट ग्रहण का रहता ही रहता है। जो माजूर बच्चे पैदा होते हैं इनके पीछे भी कहीं ना कहीं चांद ग्रहण की रात के असरात होते हैं। क्या इसमें सदाकत है? बिल्कुल सदाकत है। पाकिस्तान में ज़लज़ले आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, चांद को ग्रहण लग रहा है। सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, ये तीनों महीने जो हैं डिजास्टर रहते नजर आ रहे हैं। आपको सैलाब आते भी दिखाई देंगे। सितंबर के महीने में 9 तारीख है, ये डेंजरस तारीख रहने वाली। ऐन मुमकिन है कि कोई जहाज क्रैश हो जाए, किसी जगह पे कोई बड़ा हादसा या बड़ा सानिहा पेश आए। 15 सितंबर के बाद से आप बार बार आग लगने के वाकयात देखेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी कोई दोबारा कशीदगी खड़ी हो सकती है। इमरान खान इन ग्रहण के बाद खान साहब रिलीज होंगे या जो उन पे मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी? जेल से निकल के दोबारा ये नजर बंद की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, तो अगले साल कुछ ना कुछ तब्दीली हुकूमतों में जरूर नजर आएगी। काबीना में तब्दीली होती नजर आ रही है। ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई दूसरा वजीर आजम आ। क्या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आने वाला है? चीजें कुछ तब्दील जरूर हो। पे आपने कहा था डॉक्टर नबीहा के पास जो फेम है ये अजाब में तब्दील हो जाएगा। कि अगले दिनों में इसके ऊपर कोई डॉक्टर भी केस कर दें कि ये तो डॉक्टर है नहीं, इसने अपने नाम के साथ डॉक्टर कैसे लगा लिया। क्या ये भी हो सकता है कि वो गिरफ्तार भी हो जाएं? मुमकिन है। ट्रेंडिंग में चल रही है सामिया हिजाब। ये औरत बार बार झूठ बोल रही है और उसका काम ही सिर्फ झूठ बोलना। आज नहीं तो कल उसने किसी न किसी मुकदमे में पकड़े जाना है। डक्की भाई वो बड़ी मुश्किल में है। सिर्फ अभी डक्की भाई नहीं है, बाकी भी जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके गिर्द भी जो है गेड़ा तंग होने वाला। कम से कम 1 साल रजब भट्ट का बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। हाँ, कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस कब वापस आ रही है? नजर एक ऐसी चीज है, किसी के पीछे पड़ जाती है, बहुत मुश्किल से ये उसका पीछा छोड़ रही होती है। आज पॉडकास्ट स्टूडियो में आजम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे चांद ग्रहण कब लग रहा है और बचपन से जो बातें सुनते थे कि हामला खवातीन को कमरे के अंदर छोड़ के जाना है, कोई चांद की रोशनी ना आ सके, उन बातों में कितनी हकीकत है और उसके अलावा जितने 12 बुरूज हैं उनमें क्या तब्दीली आने वाली हैं, पाकिस्तान में क्या आफात बढ़ेंगी या कम होंगी, और सबसे बड़ी बात इमरान खान क्या रिहा होने वाले हैं, और आप सबके फेवरेट बाबर आजम उनकी परफॉर्मेंस कब वापस आ रही है। डॉक्टर नबीहा अली खान उरूज से जवाल की कहानी सारी जानते हैं आजम चौधरी से। सर क्या हाल है? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर चांद ग्रहण है क्या? चांद ग्रहण बेसिकली तो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन ज़मीन जब घूमते हुए चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है तो इस अमल को चांद ग्रहण कहा जाता है। ये 1 साल में कम से कम 2 बार लाजमी लगता है। शाज़ो नाज़र ऐसा भी होता है कि किसी साल 3 बार भी ग्रहण हो जाए, लेकिन हर साल में 2 ग्रहण लाजमी आते हैं 6-6 महीने के वक्फे से। आज से पहले जो ग्रहण हुआ था वो मार्च के महीने में हुआ था और अब सितंबर के महीने में ग्रहण है। और ठीक चांद ग्रहण के 15 दिन पहले या बाद में सूरज ग्रहण भी होता है। यानी जब भी ग्रहण होता है उससे आगे या पीछे, चांद ग्रहण के आगे पीछे सूरज ग्रहण लाजमी होगा। यानी दोनों ग्रहण एक साथ होते हैं 15 दिन के वक्फे से। ऐसा नहीं होता कि एक ग्रहण आज हो रहा है और दूसरा ग्रहण महीने के बाद होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से दुनिया तख्लीक हुई है, रूह ज़मीन का निज़ाम चलना स्टार्ट हुआ है, ये जो आसमानी कौंसल पे सितारे हैं घूमना शुरू हुए थे, तब से लेके आज तक चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, तारीख़ों को बैलेंस करने के लिए ये जो सिस्टम बनाया हुआ है अल्लाह ताला ने, 15 डेज़ के डिफरेंस है। जब भी ग्रहण होगा तो इसे हम इस्लामी डेट्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि चांद कब निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक कैलकुलेशंस के लिए भी हैं, इनके असरात भी होते हैं और ये
آنے والے وقت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ سر ہم سنتے ہیں کہ قدرت نے بہت سارے راز جب گرہن ہوتا ہے سورج یا چاند اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، کیا واقعتاً راز ہوتے ہیں اس کے اندر؟ بالکل راز ہوتے ہیں۔ یہ یا تو صاحب علم جان رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا راز ہے، کیونکہ ان کی دور کی نظر ہوتی ہے۔ دوسرا، جب بھی چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کے آگے یا پیچھے دنیا میں اہم واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ سورج گرہن جب ہوتا ہے تو تب حکومتیں ان کے تختے پلٹ رہے ہوتے ہیں، یا حکومتیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، یا جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ فیم جن کے پاس ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کچھ بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی ان کے اثرات امپیکٹ ہر وقت رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے درمیان کا جو دورانیہ ہوتا ہے، یعنی جب چاند گرہن ہوگا تو اس کے 15 دن بعد سورج گرہن ہوگا ہی، تو اس دورانیے میں امپیکٹ سبھی لوگوں کے اوپر آتے ہیں۔ کوئی نیا کام نہیں شروع کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے امپیکٹ پھر دور تک رہتے ہیں۔ اس دورانیے میں شادی ہو گئی ہے تو شادی بریک ہونے کے قوی امکان ہے کہ وہ شادی ختم ہو جائے گی۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جن لوگوں کی زندگی میں بھی اس دورانیے میں کسی نئے کام کی شروعات ہوئی ہے، چاہے وہ کاروباری سٹارٹ ہے، چاہے وہ کسی سٹیٹس کا آغاز ہے، یا کسی بھی حوالے سے ہے، وہ اس کا انجام یا اختتام بہت برا ہوا ہوگا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، 2022 میں عمران خان صاحب نے لاہور سے اسلام آباد کے لیے مارچ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے اپنی حکومت کو ختم ہونے کے بعد کیا تھا، لیکن اس کا آغاز جو ہے چاند اور سورج گرہن کے درمیان میں کیا تھا، احتجاج کا آغاز۔ تو میں نے تب بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ان کے لیے پریشان کن ہوگا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چکوال یا وزیر آباد کے قریب ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، تو وہ گرہن کے درمیان ہوا تھا اور ان کو وہاں پہ ہی وہ احتجاج مؤخر کرنا پڑا۔ اسی طرح اور بھی بہت دفعہ میں نے یہ چیزیں نوٹس کی ہیں، آبزرو کی ہیں کہ گرہن کے دوران میں، یعنی دو گرہنوں کے درمیان میں جب بھی کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہو، تو اس کے امپیکٹ بہت زیادہ رہتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ آپ اس دورانیے میں شادی نہ کریں، منگنی نہ کریں، کسی نئے کام کی شروعات نہ کریں، تو اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں کہی جاتی ہیں۔ اب جو گرہن لگنے جا رہا ہے چاند کو، وہ کتنی تاریخ کو لگے گا اور کن کن ممالک میں نظر آئے گا؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً اس گرہن کو دیکھا جائے گا۔ 80% لوگ اس دھرتی پہ جو موجود ہیں وہ اس گرہن کا نظارہ کریں گے۔ 7 ستمبر کی رات کو لگے گا، 8:28 پر گرہن کا آغاز ہوگا، 10 بجے مکمل گرہن ہوگا۔ جو مکمل گرہن ہے وہ تقریباً 82 منٹ، 1 گھنٹہ 22 منٹ تک نظر آئے گا، اور یہ رات 1 بج کے، یعنی 8 ستمبر کی رات 1:57 پہ ختم ہو جائے گا۔ یہ طویل ترین چاند گرہن ہوگا۔ عمومی طور پہ اتنا لمبا چاند گرہن، یعنی 82 منٹ کا جو مکمل نظر آئے، وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے شاید تاریخ میں 2 یا 3 دفعہ طویل ترین چاند گرہن ہوا۔ ایک دفعہ 103 منٹ کا ہوا تھا، ایک دفعہ 107 منٹ کا۔ اور یہ کب؟ یہ 2016 میں ہوا تھا، اور 2000 پورے میں، یعنی اس صدی میں، 20ویں صدی، 21ویں صدی میں یہ شروع میں ایک دفعہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ دوسری دفعہ 2016 میں ہوا تھا، اور یہ تیسری دفعہ 2025 میں ہو رہا، اور اس کے بعد جو گرہن ہوگا، اتنا لمبا گرہن، وہ 2032 میں ہوگا۔ کیا وقت کا زیادہ ہونے کا جو ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے اس سے بھی کچھ اثرات مزید بڑھتے ہیں؟ اس ٹائم پیریڈ پہ جو شیطانی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، اور جتنا لمبا گرہن ہوگا اس کے امپیکٹ بھی اتنے ہی زیادہ رہتے ہیں۔ صرف انسانوں کے اوپر نہیں بلکہ دنیا کے اوپر بھی اس کے امپیکٹ زیادہ رہتے ہیں۔ دنیا میں روزمرہ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے آج کل ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، بار بار زلزلے آ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو یہ گرہنوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ چاند گرہن جب ہوا تھا 2025 میں مارچ کے مہینے میں، اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جھڑپیں سٹارٹ ہو گئی تھیں، رشیا اور یوکرائن کے درمیان جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں گرہن کے بعد ہوئی تھیں، گرہن کے اثرات تھے تو چیزیں ہوئی تھیں، لیکن اس کا دورانیہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ موجودہ جو گرہن ہے اس کا دورانیہ بھی زیادہ ہے، اور اس کے امپیکٹ جو آنے والے ڈیز میں ہیں وہ زیادہ رہنے والے ہیں۔ اعظم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو انسان ہیں ان پہ ان کے اثرات ہوتے ہیں، جنات پہ یا شیطانی جو طاقت ہیں ان پہ بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں؟ شیاطین کو تو اس ٹائم پیریڈ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی عید ہوتی ہے، کیونکہ گرہن میں ان کی انرجی بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، یا ان کی انرجی بڑھ جاتی ہے۔
جتنے بھی عاملین ہوتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ پہ شیاطین کو بلاتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنا کوئی بھی مفاد حاصل کرنے کے لیے. تو شیاطین کے اوپر تو اس کا امپیکٹ اسی وقت پڑ گیا. لیکن چاند جو ہے یہ ہمارے ایموشن سے ریلیونٹ ہے, اس کو ہمارے ایموشنز کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. تو ہر انسان کے اوپر اس کے امپیکٹ رہتے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیے گا کہ جو پاگل خانوں میں لوگ موجود رہتے ہیں, جب گرہن لگتا ہے تو ان کی جو حرکتیں ہیں وہ عجیب و غریب طرح کی ہو جاتی ہیں. اور موسٹ آف دی ٹائم آپ دیکھیے گا کہ جو سوسائڈل پاگل خانوں میں ہوتے ہیں یا جو لوگ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ چاند فل مون کے قریب سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں یا گرہن کے آس پاس جا کے وہ سوسائڈ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے اندر سوسائڈل تھاٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. اعظم بھائی, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے تو خواتین کہتی ہیں کہ آپ جو حاملہ خواتین ہیں خاص طور پہ انہیں کہتے ہیں کمرے کے اندر رہنا, آپ نے باہر نہیں جانا, کوئی کام نہیں کرنا, آپ کے بچے کو نقصان ہو جائے گا. کیا واقعتاً چاند گرہن یا سورج گرہن سے, اس کی روشنی سے حاملہ خاتون کو کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ چاند گرہن اور سورج گرہن جب بھی لگتا ہے تو حاملہ خواتین کو منع کیا جاتا ہے کہ چاقو, چھری کچن میں یا آگ کے قریب نہیں جانا, یا ایسی چیزیں جو نوکدار ہیں ان کو نہیں پکڑنا. لیٹنا نہیں ہے یا بیٹھے نہیں رہنا, یعنی ایک پوزیشن میں نہیں رہنا. واک کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, کیونکہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اوپر امپیکٹ گرہن کا رہتا ہی رہتا ہے. کیونکہ اس کے ارد گرد, بچے کے ارد گرد ایک فلوئڈ ہوتا ہے, لکوڈ ہوتا ہے. ہماری باڈی میں لکوڈ موجود ہے. اس روح زمین میں 71% پانی ہے. چاند جب گرہن میں ہوتا ہے یا چاند جب بھی فل مون ہوتا ہے تو تب اس کا روح زمین کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے, حاملہ خواتین کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے, بلکہ حاملہ خواتین کے اوپر زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اگر وہ اس روشنی میں آ جاتی ہیں اور کوئی ایسی چیز کر رہی ہیں تو خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اس بچے کے اوپر کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوگا. چاند گرہن میں یہ زیادہ ہوتا ہے, سورج گرہن میں یہ کم ہوتا ہے, لیکن اس کا امپیکٹ ضرور رہتا ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر آبادی جو ہے وہ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ چاند نے کب گرہن لگنا ہے. اور بعض اوقات تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس دن چاند نے گرہن لگنا ہوتا ہے اسی دن شادی ہوتی ہے, یعنی شادی کی پہلی رات ہوتی ہے. اس رات اگر میاں بیوی ملتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, چاند گرہن یا سورج گرہن کے آگے پیچھے اگر شادی ہوتی ہے تو وہ شادی تو ڈسٹرب رہے گی ہی رہے گی. جو سوال آپ نے کیا کہ گاؤں وغیرہ میں واقعہ ہی نہیں پتہ ہوتا, بلکہ اس ٹائم پتہ چل رہا ہوتا ہے, مساجد میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج گرہن ہے, یا خبروں سے ان کو کب پتہ چل رہا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں تو ایسا ہی ہوتا تھا, لیکن آج کل چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ہر کسی کے پاس فون ہے, تو ان کو پہلے سے ہی خبر ہو جاتی ہے, اس لیے وہ پھر زیادہ پریشان نہیں ہوتے. لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اچانک کسی کو فون کر کے بتایا گیا ہے کہ آج گرہن ہے, آپ لوگوں نے احتیاط لازمی کرنی ہے. جو سوال آپ نے کیا ہے کہ شادی شدہ جو جوڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر امپیکٹ رہیں گے, اور عین ممکن ہے کہ اگر گرہن کے دوران شادی ہوئی ہے, یعنی اسی رات کو گرہن ہے, 24 گھنٹے پہلے ان کا نکاح ہوا ہے, تو اس نکاح کے اوپر امپیکٹ ضرور رہیں گے. لڑائی جھگڑے رہیں گے, وہ نکاح ڈسٹرب رہے گا. وہ جب تک شادی چلے گی موسٹ پروبیبلٹی یا 95% چانسز ہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا, یا ان کے درمیان اختلافات اتنے زیادہ رہیں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم پہلے ایسے نہیں تھے, سب چیزیں نارمل چل رہی تھیں, لیکن اب ہر چیز خراب ہو رہی ہے. تو یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں چاند گرہن کی رات جو میاں بیوی ملتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. کیا اس میں صداقت ہے؟ بالکل صداقت ہے. دیکھیں, ہمارا جو ایموشنز ہوتا ہے, دماغ جو ہے یہ ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اور جو بچے اپاہج ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ کا کوئی نہ کوئی پارٹ ایفیکٹ ہوتا ہے. گرہن کے امپیکٹ پیرنٹس کے اوپر آتے ہیں, سو وہ آگے پھر بچوں کے اوپر شفٹ ہوتے ہیں. جتنے بھی اپاہج لوگ ہوتے ہیں, اگر آپ ان کی ڈیٹ آف برتھ کو کیلکولیٹ کریں گے یا دیکھیں گے تو اس میں آپ کو واضح طور پہ یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ اس بچے کے اوپر گرہن کے اثرات ہیں یا اس کے کہیں نہ کہیں امپیکٹ ضرور آئے ہیں, چاہے وہ ہم بستری کے دوران یا پھر پریگنینسی کے دوران یہ چیز ہوئی ہے, یعنی گرہن کے اثرات ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بچہ ڈسٹرب پیدا ہوا ہے. اللہ نہ کرے یہ ہو گیا ہے, چاند گرہن کے دوران شادی ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے. اب اس چیز کا حل کیا ہے؟ کیا ایسا عمل کیا جائے؟ ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنے نوافل ادا کر لیں, آپ اتنا صدقہ کر دیں, زکوٰۃ کر دیں, تو یہ جو عمل ہے اس کا جو ہے وہ متبادل کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکل جائے گا. اگر ان دنوں میں شادی ہو جاتی ہے تو کیا اس کے متبادل کوئی ایسا عمل ہے جو کر کے اس کا ہم خمیازہ کے طور پہ اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں ہیں جن کا کاٹ نہیں کیا جا سکتا.
یہ ایک طرح کا کاٹ ہی کرنا ہوتا ہے نا. آپ کے کوئی کرم ہیں, آپ نے ان کا کاٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو نیگیٹو رزلٹ نہ ملے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دورانیے میں اس وقت میں یہ چیز کرنی ہی نہیں چاہیے. اگر کر لی ہے تو اس کے امپیکٹ ساری زندگی آپ کو بھگتنے ہی پڑیں گے, ملیں گے ہی ملیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی شدت میں کمی لا سکتے ہیں. شدت میں کمی کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے ذائچے میں جو پلینٹی پوزیشن ہے اس کو دیکھ کے, یا پراپر صدقات دے کے, پراپر اذکار کر کے, پراپر وظائف کر کے, اس کے بعد جا کے چیزوں کو جو ہے نارملائز کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیزیں 100% نارملائز ہو جائیں گی, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. آپ یہ سمجھیں کہ کسی بچے کا آپریٹ ہو گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا, اور جو قاتل ہے وہ کہے کہ مجھے اس کا قتل معاف ہو جائے, تو معاف نہیں ہوتا, اس کا امپیکٹ رہتے رہتا ہے. ساری دنیا اس کو قاتل ہی کہے گی. اسی طرح یہ جو گرہن کے دوران چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ ان کو ساری زندگی کے لیے نہیں کاٹ سکتے. وہ ساری زندگی کہیں نہ کہیں چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہی رہیں گی, ان کا امپیکٹ رہتا ہی رہتا ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قدرتی آفات نے پاکستان کو کیا دنیا کو گھیرا ہوا ہے. انڈیا دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیجئے, پاکستان میں زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے چاند کو گرہن لگ رہا ہے. چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, لیکن اس کے امپیکٹ دنیا پہ رہتے ہیں. اب ریسنٹلی چند دن پہلے افغانستان میں زلزلہ آیا, کئی گاؤں جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے, ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہوگی. پاکستان میں کئی زلزلے آ چکے ہیں, ابھی ریسنٹلی سیلاب آیا ہوا ہے, ابھی سپتمبر ہے, اکتوبر ہے, نومبر ہے, یہ تینوں مہینے جو ہیں یہ ڈیزاسٹر رہتے نظر آ رہے ہیں. اگین اینڈ اگین آپ کو سیلاب آتے بھی دکھائی دیں گے. چاند گرہن اور سورج گرہن کے امپیکٹ ہیں, کیونکہ چاند کو ڈائریکٹ پانی کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے, چاند کو ہمارے ایموشنز کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے, چاند کو خوراک کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے, چاند کو ٹریولنگ کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بہت اہم چیز ہے, 7 تاریخ کو تو چاند گرہن ہے, لیکن 9 تاریخ کو 9 ستمبر 2025 اس تاریخ کا نمبر 9 بن رہا ہے. یہ تاریخ بہت زیادہ ڈینجرس رہنے والی ہے. یہ جو ستمبر کے مہینے میں 9 تاریخ ہے, یہ ڈینجرس تاریخ رہنے والی. اس ٹائم پیریڈ پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا دکھائی دے گا جو نہیں ہونا چاہیے. عین ممکن ہے کہ کوئی جہاز کریش ہو جائے, عین ممکن ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی بڑا حادثہ یا بڑا سانحہ پیش آئے, عین ممکن ہے کہ خوراک کے دوران کوئی ایسا مواد, کوئی زہریلی چیز بہت سارے لوگ کھا لیں اور اس کی وجہ سے اجتماعی طور پہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. عین ممکن ہے کہ کوئی ٹرین حادثہ ہو جائے, ٹھیک ہے, پٹری ٹرین سے اتر گئی اور کئی لوگوں کو موت واقع ہو گئی ہے. اور اس کے بعد 15 ستمبر کے بعد سے آپ بار بار آگ لگنے کے واقعات دیکھیں گے. وہ آگ گاڑیوں میں آگ لگے گی, گھروں میں شارٹ سرکٹ ہوگا, روڈ ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ آپ بڑھتے دکھائی دیں گے. تو یہ ستمبر کے مہینے میں تو یہ 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد اکتوبر ہے, ابھی نومبر ہے, تو یہ 2-3 مہینے جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کافی زیادہ کریٹیکل رہنے والے ہیں. اس کے پیچھے امپیکٹ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا رہنے والا. ابھی آنے والے ڈیز میں یعنی ستمبر کے مہینے میں ہی سورج گرہن کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کوئی دوبارہ کشیدگی کھڑی ہو سکتی ہے. ابھی ایک طرح کی یہ پانی کی جنگ تو چل ہی رہی ہے, لیکن جو دوسری جنگ ہے اس کا بھی خطرہ منڈلا رہا ہے, اور عین ممکن ہے کہ دشمن کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے جس کا امپیکٹ رہنے والا. اعظم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ سائنسی طور پہ ثابت ہے یا اسلامی طور پہ ثابت ہے, چاند کا گرہن ہونا اور سورج کے گرہن ہونے کے بعد آفات کا آنا؟ دیکھیں, آفات کا آنا یہ نہ تو سائنٹیفکلی ثابت ہے اور نہ اسلامی کلی. یہ پیور گرہن لگنا تو ایک سائنٹیفکلی بھی اور اسلامی بھی دونوں طرح سے ثابت ہے. یعنی اسٹرونومیکلی اور اسٹرولوجیکلی گرہن لگتا ہے وہ ثابت ہے, لیکن اس کے امپیکٹ کیا رہتے ہیں اسٹرونومسٹ یا سائنس اس کو نہیں مانتی. سائنس بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتی, سائنس خدا کو بھی نہیں مانتی, لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بزرگ جو ہیں, بزرگان دین, وہ سمجھتے ہیں, ان کی نظر جو ہے دور کی نظر ہوتی ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں, بھانپ لیتے ہیں چیزوں کو کہ اس کے امپیکٹ ہوں گے, اور کس طرح کے امپیکٹ ہوں گے وہ پہلے سے آپ کو بتا دیتے ہیں. یا وہ شخص جو نالج جانتا ہے, جو علم رکھتا ہے,
وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے یہ امپیکٹ ہونے والے ہیں. لیکن ہمیں بہت سارے علماء کرام سے سننے کو ملتا ہے جو ایسٹرولوجی ہے، اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے ایسٹرولوجی کا، ستاروں کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. لیکن جو ایسٹرولوجر ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آنے والے 2 مہینے میں 3 مہینے میں کیا ہونے والا ہے. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے دین کے خلاف ہو رہا ہے. یہ دین کے خلاف نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 19 سے زائد مقامات پہ برجوں کا ذکر کیا. والسماء ذات البروج، برجوں کی قسم. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر کیا. حساب کرنے والوں سے جا کے پوچھ لو، اس ایک آیت کا مفہوم ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پہ نالج کا، علم کا ذکر ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی علم کا استعمال غلط کر رہے ہیں، اس چیز سے منع کیا گیا. لیکن ہر چیز کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا، تو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نالج غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت میں یہ علم معجزے کے طور پہ بھیجا گیا تھا، ان کو یہ عطا کیا گیا تھا. وہاں سے یہ آگے چلتا آ رہا ہے، اور یہ اس میں شریعت کے اکارڈنگ کچھ بھی منافی نہیں ہوتا، یعنی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا. اس کے جو بھی کیلکولیشنز ہے، یہ پیور ایک میتھمیٹیکلی کیلکولیشن ہے، جس سے ہم کسی کے بارے میں بھی یا دنیا کے بارے میں بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. جیسے آج کل ہم ویدر کے بارے میں ہفتہ پہلے بتا سکتے ہیں، مہینہ پہلے بتا سکتے ہیں کہ آنے والے 1 ہفتے میں یا 1 مہینے میں اس طرح کا ویدر رہنے والا ہے. اسی طرح ہم ایک انسان کی ڈیٹ آف برتھ دیکھ کے، اس کا ٹائم آف برتھ دیکھ کے اس کے بارے میں کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اور اسی طرح آنے والے وقت کے بارے میں کہ دنیا میں کیا ہوگا، تو اس ملک کا ذائچہ دیکھا جاتا ہے، اس ملک کے بارے میں پھر پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ یوں ہو سکتا ہے یا یہ ہونے والا ہے. لیکن جو تاریخیں ہیں، جو دن ہیں، اس میں نشانیاں موجود ہیں. ہر تاریخ کا، ہر دن کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ رہتا ہے. آج جو وقت ہے، اگر گرہن لگ رہا ہے اس وقت، تو اس کا امپیکٹ آنے والے وقت میں رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ایونٹ ہو گیا تھا، ہو تو گیا ہے، لیکن جب وہ گزر جائے گا، گزر جانے کے بعد اس کا امپیکٹ ضرور آپ کو دیکھنے کو ملے گا. بعض اوقات گھروں میں جنات ہوتے ہیں، ہم نے بہت سارے گھروں میں اس طرح کے قصے بھی سنے. تو کیا جب چاند گرہن لگتا ہے، ان گھروں میں جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں ان کو بھی کوئی طاقت ملتی ہے؟ وہ بھی کیا گھروں پہ کوئی حملہ وغیرہ کچھ ایسا کرتی ہیں چیزیں؟ گرہن میں یہ چیزیں زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. جن جگہوں پہ، جن گھروں میں، جن لوگوں کے اوپر چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، وہ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اچانک سے بیمار ہو جاتے ہیں. اس گھر میں اچانک سے آگ لگنے کا واقعہ ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس ٹائم پیریڈ پہ، یعنی گرہن کے دوران، جو عامل حضرات ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، وہ ان شیاطین کو ایکٹیو کر کے اپنے پاس بلا کے، چلے کر کے، یا جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کو بلا کے ان کے ذمے کام لگاتے ہیں کہ آپ میرا فلاں کام کر دیں. اور یہ زیادہ تر گرہن میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گرہن کے دوران کیے گئے کام، مطلب لوگوں نے اس دورانیے میں کام کیے اور لوگوں کا نقصان ہوا بھی ہے. حالانکہ حفاظت کرنے والی ذات خدا تعالیٰ کی ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. لیکن یہ چیزیں تو برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. اس میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان جن بھی ہوتے ہیں. تو وہ آپ کا کام ہے کہ آپ شیاطین جن سے کس طرح سے کام لیتے ہیں. یعنی جو عامل حضرات ہوتے ہیں، وہ اس وقت پہ ان لوگوں سے، یعنی جنات سے، شیاطین سے کام لیتے ہیں اور کسی کا بھی نقصان کر دیتے ہیں. تو یہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں، وہ تو اس چیز کا، اس وقت کا مہینوں سالوں انتظار کرتے ہیں. اب جیسے پاکستان میں یہ گرہن لگنے والا ہے، تو یہ ایک مدت کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد، تقریباً 7-8 سال کے بعد جو گرہن لگنے والا ہے. اس سے پہلے جو مارچ کے مہینے میں گرہن لگا تھا، وہ پاکستان میں نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں دن کی روشنی تھی. صبح 9-10 بجے کے قریب وہ گرہن لگا تھا. لیکن اس وقت جب وہ گرہن لگے گا، یا انڈو پاک میں یہ جو گرہن لگے گا، تو اس کے امپیکٹ رہیں گے. اور ہندوستان میں تو جادوگر بہت زیادہ، بنگلہ دیش میں جادوگر بہت زیادہ، وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو سندھ کا ایریا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ جادوگر موجود ہے. تو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے مضافات ہیں، دیہی علاقے ہیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی جو گزرگاہ ہے وہ قبرستان ہے. وہ روزانہ قبرستان سے گزر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو جب چاند گرہن لگا ہوتا ہے، تو کیا تب قبرستان سے گزر سکتے ہیں؟ منع کیا جاتا ہے کہ چاند گرہن کے دورانیے میں آپ کو ایسی جگہوں سے نہیں گزرنا چاہیے، یا ایسی جگہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. جیسے ہلی ایریاز ہے، پہاڑی علاقے ہیں، قبرستان ہیں، یا دریا سمندر کے قریب نہیں جانا چاہیے. پہاڑوں کی طرف بھی پہاڑوں کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو شیاطین ہوتے ہیں یا جنات ہوتے ہیں، ان کا جو بسیرا ہوتا ہے، رہن سہن ہوتا ہے، وہ انہی 3 جگہوں کے قریب زیادہ رہتے ہیں. یعنی پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، سمندروں یا دریاؤں کے کناروں پر رہتے ہیں، یا ویران گھروں میں رہتے ہیں، یا پھر یہ قبرستانوں میں رہتے ہیں.
یہاں پہ میں نے ذکر کیا ویران گھروں کا، تو ایک گھر 6 مہینے تک خالی رہا، اس میں شیاطین آ کے بس جاتے ہیں، اور جب آپ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایسی فیلنگ آتی ہیں کہ یار یہ گھر بہت ویران سا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ جنات نے بسیرا کر لیا ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہاں پہ ویرانے کی مجھے خوشبو آ رہی ہے یا مجھے اس کی سمیل آ رہی ہے، تو یہ چیزیں وہاں پہ بسیرا کر لیتی ہیں۔ تو وہاں پہ بھی پھر اس گرہن کے بعد، یعنی جو بھی گرہن ہوتا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز یا اینٹیز آپ کو دکھائی دینا شروع کر دیتی ہیں جو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ کوئی پرسن گیا ہے، کوئی لوگ گئے ہیں، تو ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلمز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو خوشبو ہے، آپ نے خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا، درختوں کے پاس سے نہیں گزرنا، یہ عام روٹین کی بات ہے، لیکن جب چاند گرہن لگا ہوگا تب خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ خوشبو لگائی جا سکتی ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ مخصوص پیرامیٹرز ہیں۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں اور آپ ایک ایسی جگہ سے گزرے ہیں اور آپ نے خوشبو لگائی ہے، تو جنات خوشبو کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ آپ کے قریب آ سکتے ہیں یا آپ کے پیچھے لگ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین کو منع کیا جاتا ہے کہ خواتین کے معاملے میں تو میں نے خود ملٹیپل ٹائم یہ چیز آبزرو کی ہے کہ انہوں نے بہت تیز پرفیوم لگائی اور کسی ایسی جگہ سے گزر ان کا ہو گیا جہاں پہ شیاطین رہتے ہیں، جہاں پہ جنات رہتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں پرابلمز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ نظر جو ہے وہ صرف انسانوں کی نہیں لگتی، جنات یا شیاطین کی بھی لگ جاتی ہے، تو اس کے پیچھے وجہ یہی رہتی ہے۔ اعظم صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ نومولود بچے، مائیں ان کو اکیلا چھوڑ کے کہیں چلے جاتی ہیں، کچھ کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ چاند گرہن جب لگتا ہے، اگر کوئی ماں 5 سے 7 منٹ لے لیجیے چھوڑ کے اگر کام میں چلے جاتی ہے، تب کیا اثرات ہوں گے اس بچے پہ خاص طور پہ؟ دیکھیں، گرہن کے دوران بچوں کو نا اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بعض دفعہ مائیں کارٹونز وغیرہ لگا کے یا موبائل پہ کارٹون لگا کے، ٹی وی پہ کارٹون لگا کے بچوں کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو بعض دفعہ ان کارٹونز کے پیچھے بھی کچھ ایسی اینٹیز موجود ہوتی ہیں، کچھ شیطانی طاقتیں موجود رہتی ہیں جو امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہیں۔ کچھ اسپیشل بچے ہوتے ہیں جن کے اوپر امپیکٹ آ سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک ریسنٹلی کیس آیا سعودی عرب سے، بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، اس کے پاس سے کچھ پیرانومیکل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، کوئی چیز گزری ہے، تو اس کے بعد اس بچے نے رونا سٹارٹ کر دیا، وہ مسلسل روئے جا رہا ہے، ایک دن پورا روتے ہوئے گزر گیا، نہ سویا نہ کچھ کیا۔ اگلے دن اس کے پیرنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا، گھر سے باہر تھے، باہر ہیں تو بچہ ٹھیک ہے، روتا ہے، کم روتا ہے، جیسے ہی وہ گھر میں آتے ہیں تو رونا سٹارٹ کر دیتا ہے، گاڑی سے نہیں اتر رہا تھا۔ اس سے جب ریزن پوچھی تو اس نے کہا کہ ہاں صبح کے وقت یہ جو ہے اکیلا تھا، کارٹون دیکھ رہا تھا، تو ہمیں تو چیزیں سمجھ آ گئی، میں نے اس کا جب ذائچہ دیکھا، انالیسس کیا، تو ساری سٹوری مجھے سمجھ آ گئی۔ پھر اس کے بعد اس بچے کو دم کیا اور ان کو بتایا کہ یہ بچہ 2-3 دن تک ابھی ڈسٹرب رہے گا، 2-3 دن تک چیزیں مسلسل کرنے سے یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایک تو بچہ بہت زیادہ اسپیشل تھا، دوسرا جب کوئی چیز یا کوئی نیگیٹو اینٹیز وہاں سے گزری ہیں تو انہوں نے اس بچے کو ڈرا دیا، کارٹونز کی مد میں چاہے ڈرایا یا جیسے بھی ڈرا دیا، لیکن وہ بچہ ڈر گیا اور اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ جب وہ اپنے گھر یعنی اس روم تک جانے کا سوچ رہا ہے کہ جہاں پہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، بچہ ہے، اس کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، اس کو ڈر لگ رہا ہے، اس کو خوف آ رہا ہے، تو وہاں جانے سے وہ ڈر رہا ہے اور مسلسل چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس نے 2-3 دن تک اپنے ماں باپ کو پریشان کیا رکھا۔ اس کے بعد خیر کچھ میتھڈ سے، کچھ چیزیں تھیں، درود پاک سے دم کیا، باقی چیزوں سے دم کیا، تو بچہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ماؤں کو اس دورانیے میں بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ پہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ جب چاند گرہن لگتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ دیہی علاقوں میں لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے اذانیں دینے لگ جاتے ہیں، تو یہ عمل کیسا ہے؟ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی چونکہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس دورانیے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چاند گرہن میں نماز خسوف ادا کی جاتی ہے، جبکہ سورج گرہن میں نماز کسوف ادا کی جاتی ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، جیسے ہم فجر کی نماز کے 2 فرض ادا کرتے ہیں، ہم اس کو 2 فرض ہی یا 2 نفل یا 2 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن اس میں 2 رکوع کرنے ہوتے ہیں۔ ہم نماز شروع کی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت اور پڑھی ہے، اس کے بعد ہم رکوع میں چلے گئے، کھڑے ہوئے ہیں، دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، ایک ساتھ لمبی سورت پڑھی ہے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ رکوع میں گئے ہیں، پھر ہم سجدے میں جائیں گے، اور دوسری رکعت میں بھی ہم 2 ہی رکوع کریں گے، یعنی نماز کسوف میں 2 رکوع کیے جاتے ہیں، اور یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اعظم بھائی، یہ جو چاند گرہن ہے یہ کون سے برج پہ لگے گا، اور جو 12 بروج ہیں ان پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہ گرہن جو ہے چاند گرہن برج دلو یعنی ایکویریس میں لگنے والا ہے، چونکہ یہ برج حمل سے
برج حوت تک، یعنی تمام بروج کے اوپر امپیکٹ رہیں گے. جو برج حمل کے لوگ ہیں ان کو کوئی پرسن چیٹ کر سکتا ہے، فائنینشلی طور پہ لاس کر سکتا ہے، ان کا اپنا کوئی مالی لاس ہو سکتا ہے، کوئی بہت قریبی جو دوست ہے ان کو ڈس سکتا ہے، ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ان کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے. برج حمل والوں کے لیے ہو سکتا ہے. برج ثور کا جو کاروباری سسٹم ہے وہ ذرا ڈسٹرب ہوتا نظر آ رہا ہے، ان کی عزت کو کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی جو برج ثور کے لوگ ہیں ان کی عزت داؤ پہ لگ سکتی ہے. اسی طرح برج جوزا کے جو لوگ ہیں ان کی لک کہیں نہ کہیں خراب ہو سکتی ہیں، ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن ان لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا برج جوزا کو جو بیرون ملک میں موجود ہیں، جو اپنی جائے پیدائش سے دور موجود ہیں. برج سرطان کی بات کریں تو ان کی اپنی صحت اور ان کی والدہ کی صحت اس گرہن کے دوران جو ہے ڈسٹرب رہ سکتی ہے. برج اسد کی اگر ہم بات کریں تو ان کی ازدواجی لائف اور ان کے کاروباری جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. میرڈ لائف میں اختلافات بڑھ سکتے ہیں، سپریشن تک چیزیں جا سکتی ہیں، یا پھر کاروبار میں کوئی بڑا لاس ہو سکتا ہے. ان لوگوں کو صدقہ تو سبھی کو دینا ہے، لیکن برج اسد والوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. برج اسد کی جو حاملہ خواتین ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اگر ان کا دوسرا تیسرا یا چوتھے پریگننسی ہے. اسی طرح چھٹے نمبر پہ برج ورگو یعنی سنبلا کے لوگ آتے ہیں. ان لوگوں کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. ان کے اوپر کوئی بلا وجہ مقدمہ چل سکتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی لٹیگیشن ہو سکتی ہے، اور ان لوگوں کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور کسی جگہ پر بھی ان لوگوں کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی، جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کریں گے ان کی انویسٹمنٹ ڈوبتی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد لبرا کے لوگ ہیں. لبرا کی جو خواتین ہیں چونکہ ان کے زائچے کے 5ویں گھر میں گرہن لگنے والا ہے، ان کو اپنی اولاد کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور جو حاملہ خواتین ہیں ان کو بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ جو محتاط رہنے کی ضرورت ہے وہ لیو کو ہے، اور لبرا کو ہے، سیجیٹیریوس کو ہے، اسکارپیو کو ہے، اینڈ ایکویریوس کو ہے. ان کو تو احتیاط رہنے کی ضرورت ہے، اس گرہن میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اسکارپیو کے لوگ. اسکارپیو کے لوگ، اسکارپیو کو اپنی صحت کا، اپنے گھر کے ماحول کا اور اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. سیجیٹیریس کو سفر نہیں کرنا، سفر میں ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہے کیپریکون کے لوگ. کیپریکون کا مالی لاس ہو سکتا ہے، یا ان کی کمیونیکیشن کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، یا ان کے خاندان میں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی یا پرابلم آ سکتی ہے. اس کے بعد ایکویریس جہاں پہ یہ گرہن لگے گا ان کی اپنی صحت، ان کے ایموشنز، ان کی چیزیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور اس کے بعد برج حوت یعنی پائسس کے لوگ ہیں، اور یہ آخری کبینۃ البروج کے لوگ ہیں. ان کا مالی لاس بھی ہو سکتا ہے، ان کا صحت کا لاس بھی ہو سکتا ہے، ان کو ہاسپٹل کا چکر بھی لگانا پڑ سکتا ہے. سو کوشش کریں کہ یہ تمام بروج اس گرہن کا جو صدقہ ہے وہ سفید کلر کی کوئی چیز ہے، وہ سفید کپڑا ہو سکتا ہے، وہ سفید اناج ہو سکتا ہے، چینی لے کے، چاول لے کے 2-2 کلو وہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں، 2 کلو دودھ لے کے آپ کسی کو دے سکتے ہیں. سو سفید کلر کی کوئی بھی چیز اس کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں. اس سے بہت ساری جو نیگیٹو انرجیز آپ کی طرف آئیں گی ان سے آپ کو ریلیف ملے گا یا پروٹیکشن رہے گی. اعظم بھی مجھے بتائیں کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہیں اور تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو گیا. ابھی جب چاند گرہن لگے گا تو اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے؟ ان گرہن کے بعد خان صاحب کے لیے کوئی نرم گوشہ ہوگا؟ خان صاحب ریلیز ہوں گے یا جو ان پہ مشکلات ہیں وہ بڑھیں گی؟ ریلیز تو ہو جائیں گے، لیکن ابھی دوبارہ سے اپنی جو پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سٹارٹ نہیں کر پائیں گے. جیل سے نکل کے دوبارہ یہ نظر بند کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، یعنی اپنے گھر چلے جائیں گے. ان کو نظر بند کیا جا سکتا ہے. اور یہ کتنے ٹائم پیریڈ میں؟ یہ ابھی مارچ اپریل کے بعد 2026 کے بعد جا کے ہوگا. ابھی ریسنٹلی یا اس گرہن کے فوری بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا. مجھے تو ایسا لگتا ہے، جو میں نے ان کا ذائچہ دیکھا، کہ یہ 3 سال اپنی مدت پوری کریں گے. 3 سال کے بعد یہ نظر بند کی طرف جائیں گے. لیکن 2026 کے مڈ کے بعد جا کے حکومتی سطح پہ چیزیں کچھ تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. یعنی 2026 وہ سال ہے جس کا نمبر 1 بنے گا. 2026 کو 2+2+6 کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو 10 بنتا ہے. 10 کا 0 ہم نیگیٹو کر دیتے ہیں تو نمبر 1 بنے گا. اور 1 کا تعلق سورج سے ہے، اور سورج کا تعلق گورنمنٹ سے ہوتا ہے، حکومتوں سے ہوتا ہے. تو اگلے سال کچھ نہ کچھ تبدیلی آپ کو حکومتوں میں ضرور نظر آئے گی. کابینہ میں تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے. این ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی دوسرا وزیر اعظم آ جائے. لیکن یہ کہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم آ جائیں گے تو ایسا بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور نہ ہی 2026 میں وزیر اعظم بنیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگلے چند دنوں میں وزیر اعظم کی کرسی پہ دوبارہ آ جائیں گے. ایسا نہیں ہونے والا. مجھے 2026 میں بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے نظر آ رہے. کوئی نیا چہرہ آ سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب نہیں. محسن نقوی صاحب ہیں، بلاول بھٹو ہیں، 1-2 چہرے اور ہیں.
لیکن ممکن ہے. جہاں تک بات عمران خان صاحب کی ہے نا، ان کے ابھی اتنے چانسز نہیں بن رہے. اب عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں وہ اس چیز کو سخت ناپسند کریں گے. تو میں اس لیے نا سیاست سے تھوڑا سا کم ہی بات کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اس معاشرے میں جو چیز ہے، جو حقیقت ہے، اس کو بہت کم لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. 2026 گزر جائے گا، تب آپ دیکھ لیجئے گا جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، تو وہ آپ کو نہیں وزیر اعظم نظر آئیں گے. کیا پاکستان میں صدارتی نظام آنے والا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں نے اگلے سال کے بارے میں یہ عرض کیا ہے کہ چیزیں کچھ تبدیل ضرور ہوں گی، لیکن نہ تو صدارتی نظام آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی حکومت آئے گی. یہی سسٹم یعنی اتحاد حکومت چلتی رہے گی اور یہی سسٹم چلتا رہے گا. جہاں تک بات ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی، تو وہ اپنی مدت 2027 تک جو ہے وہ پوری کریں گے، اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. بظاہر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعلقات اگلے سالوں میں بھی اسی طرح رہیں گے یا یہ تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تعلقات جو ہیں یہ تو آنے والے سالوں میں پاکستان کے مزید مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی اور دنیا کے باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی. لیکن جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات تھوڑا کشیدہ رہتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ نریندر مودی کا بیانیہ ہی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو مٹا دیں گے، اور اسی بیس پہ وہ الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی اور بیانیہ نہیں ہے. وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور پاکستان کے خلاف ہے. وہ شرارت ضرور کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو پاکستان کا بیانیہ ہے وہ بہت مثبت جاتا نظر آ رہا ہے. اور امریکہ کے ساتھ، باقی کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں وہ مزید مضبوط ہوتی نظر آ رہی. اعظم بھائی، پچھلے سال 5 ستمبر 2024 کو آپ نے ایک پوسٹ کی تھی فیس بک پر، جس پہ آپ نے کہا تھا ڈاکٹر نبیہہ کے پاس جو فیم ہے یہ عذاب میں تبدیل ہو جائے گا. آج پورے ایک سال کے بعد، آج 5 ستمبر 2025 ہے، آج کا وہ دن تھا پچھلے سال بالکل جب آپ نے یہ پوسٹ کی تھی. آج وہ ثابت ہو رہا ہے، وہ عروج سے زوال کی طرف جا رہی ہیں. یہ ایک سال پہلے آپ نے کیسے پریڈکٹ کیا؟ دیکھیں، یہ میری آبزرویشن بھی تھی، میرا نالج بھی تھا، اور میں نے ان کی کیلکولیشنز بھی کی تھی. وہ کیلکولیشنز میں نے وقتی ذائچے کے اکارڈنگ کی تھی، ان کا میں نے ذائچہ بنایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ڈومینز ان کے پاس نہیں ہیں. وہ سائیکولوجسٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے. ان کا جس چیز کے جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہوتے ہیں ان کی طرف دھیان جاتا ہے اور وہ بات کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ سیلاب آیا، انہوں نے پروپیگنڈا کرنا سٹارٹ کر دیا کہ میرا مکان ڈوب رہا، میرا جیولری کا لاس ہو گیا ہے، یا میرا موبائل فون گم ہو گیا ہے. انہوں نے منصور علی خان صاحب کے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا کہ وہ میرا مکان تھا. بعد میں ثابت ہوا کہ وہ وہاں پہ ٹیننٹ تھیں، اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھیں. وہ ایک ایسی خاتون ہے جو اپنا جھوٹ کی بنیاد پہ پروپیگنڈا کر رہی ہوتی ہیں یا چیزیں چلا رہی ہوتی ہیں. اب اسٹرولوجیکلی اس کو یوں دیکھا جاتا ہے کہ ان دنوں یعنی 30 اگست سے لے کے 15 ستمبر تک عطارد جو مرکری ہے، جو کمیونیکیشن کا ستارہ ہے، جو چیزوں کو ہائڈ رکھا ہوا ہے یعنی پردہ پڑا ہوا تھا، تو وہ فاش ہونا ہوتا ہے. آپ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، ایک مدت تک وہ پروپیگنڈا رہتا ہے. جھوٹ ایٹ دی اینڈ ایک دن تو بے نقاب ہونا ہوتا ہے نا. اب مرکری کمبسٹ ہوا ہے، جیسے ہی مرکری کمبسٹ ہوا ہے ڈاکٹر نبیہہ منظر عام پہ آنا سٹارٹ ہوگی. یعنی اس کی جو اصلیت ہے، جو اس کا اصل چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر روز کو آج زوال ہوتا ہے. راہو جس کو ہم عروج سے ریلیٹ کرتے ہیں، راہو وہ سیارہ ہے جس نے اس کو بہت زیادہ فیم دیا. لیکن راہو کی ایک مثال یوں دی جاتی ہے کہ راہو آپ کو یہاں سے اوپر اٹھاتا ہے اور وہاں پہ جا کے تعلیم ہو جاتا ہے، اور جو بھی چیز ہوتی ہے وہ درمیان میں نیچے گرتی ہے. آپ ایک سال پہلے کی بات کریں، 5 ستمبر کو میں نے پوسٹ کی تھی، آج 5 ستمبر ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا اگلے کچھ ہی عرصے میں اس نے نظر بھی نہیں آنا. وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ڈیفیم کر دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے، ہر بات جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، ہر چیز جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. آپ کتنا کو جھوٹ بول رہیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ بات سچ ثابت ہونے شروع ہو جائے. تو وہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی پکا بیانیہ ہو، بات اتھینٹک ہو. جب آپ ڈاکٹر ہیں نہیں، اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لیں گے تو عین ممکن ہے کہ اگلے دنوں میں اس کے اوپر کوئی ڈاکٹر بھی کیس کر دیں کہ یہ تو ڈاکٹر ہے نہیں، اس نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیسے لگا لیا. وہ تو کچھ لوگ اس لیے خاموش ہیں کہ یار یہ میڈیا میں، میڈیا اور تھوڑا سا ٹرینڈنگ میں رہتی ہیں،
اس وجہ سے وہ بچی ہوئی ہیں. ادروائز مجھے پرسنلی طور پہ ان کے ذائچے کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مقدمات، کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہونے والی ہیں. وہ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر کمیونٹی کی طرف سے ہو جائے یا کسی اور طرف سے ہو جائے، لیکن کنفرم ہے کہ وہ ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ عروج سے زوال کی طرف وہ جا رہی ہیں، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتار بھی ہو جائیں؟ این ممکن ہے، کیونکہ جب جھوٹ پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جب آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہی ہوتا. ایک اور اس وقت ٹرینڈنگ میں چل رہی ہیں سامیہ حجاب، ان کا کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ گرفتار ہو جائیں گی؟ ایک معاملہ ہوا ہے، وہ حسن لڑکا تھا وہ تو گرفتار ہو گیا، انہوں نے سارے ایویڈنسز عدالت میں دے دیے کہ یہ پیسے میں نے بھیجے، یہ فون دیا میں نے، ڈائمنڈ رنگ دی، تو کیا اب سامیہ حجاب بھی وکٹم ہے یا وہ سارا آپ نے فیم فالوئنگ کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں؟ میں ان کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور چونکہ میں مائنڈ ریڈ بھی کر لیتا ہوں، میں فیس ریڈنگ بھی کرتا ہوں، میں آپ کے ایکسپریشن سے بھی بہت ساری چیزوں کو ریڈ آؤٹ کر لیتا ہوں، تو وہاں پہ واضح طور پہ یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ عورت بار بار جھوٹ بول رہی ہے، اور اس کا کام ہی صرف جھوٹ بولنا. آج نہیں تو کل اس نے کسی نہ کسی مقدمے میں، کسی نہ کسی چیز میں پکڑے جانا ہے. ہو سکتا ہے وہ حسن والا ہی کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو، لیکن وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گی. اعظم بھائی، اس وقت ڈکی بھائی وہ بڑی مشکل میں ہے، NCCI نے ان پہ کیس کیا ہوا ہے، ابھی کل ان کی اپیرنس تھی، دوبارہ پھر 5 دن کا ریمانڈ ہو گیا، تو کیا لگتا ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے جلدی یا ان پہ مزید مشکلات آئیں گی؟ ڈکی بھائی کی ڈیٹ آف برتھ میرے پاس موجود ہے، میں نے ان کا ذائچہ دیکھا، بلکہ ان کا ذائچہ یوں کہہ لیں کہ میرے دماغ میں ہے 21 دسمبر 1997. اس ڈیٹ کے اکارڈنگ، اس ذائچے کے اکارڈنگ ان کے اوپر ابھی مشکلات رہنے والی ہیں. اوکے، آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے، جب وہ پکڑے گئے ہیں NCCI میں، تو ان کا کوئی بھی فین ان کو چھڑوانے نہیں آیا. یہ جو پاپولیرٹی ہے، یہ جو نیم فیم ہے، یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے. یہ صرف ابھی ڈکی بائی نہیں ہے، باقی بھی جو یوٹیوبرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، ان کے گرد بھی جو ہے گیڑا تنگ ہونے والا ہے. اگلے 2-3 مہینے آپ دیکھیے گا کہ یہ بہت سارے لوگ جو ہے آپ کو اندر جاتے دکھائی دیں گے، معافیاں مانگتے دکھائی دیں گے. جہاں تک ڈکی بائی کی بات ہے یا باقی لوگوں کی بات ہے، دیکھیں اندر ضرور جاتے ہیں، کچھ عرصے میں باہر آ جاتے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ ڈکی بائی کب تک اندر رہیں گے، ابھی کچھ ٹائم یہ اندر رہتے نظر آ رہے ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے اوپر مشکلات کے 7 تارے منڈلاتے نظر آ رہے ہیں. رجب بٹ ہیں، رجب بٹ کے اوپر بھی مشکلات بہت زیادہ. میں نے تو ملٹیپل ٹائم اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جس دن اس کی شادی ہوئی ہے، شادی پہ جو اس نے پیسہ اڑایا ہے، باقی چیزیں دکھائی ہیں، اس کو نظر اتنی گندی لگی ہوئی ہے کہ اس نظر کا کارڈ نہیں. ہاں، این ممکن ہے کہ 1 سال تک یہ چیزیں چلیں. 1 سال کے بعد چونکہ اس کا ٹائم پیریڈ بھی میں نے کیلکولیٹ کیا تھا، کم سے کم 1 سال رجب بٹ کا بہت زیادہ مشکل رہنے والا ہے. وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. ہاں، مجھے جو اسٹرولوجیکلی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس کو گرفتار کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اعظم بھائی، اس وقت بابر اعظم ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں لیکن پرفارمنس نہیں کر پا رہے. پاکستانی بھی جہاں پریشان ہے، دنیا بھر کے جو بھی ان کو چاہنے والے سارے پریشان ہیں. ہمیں بتائیں کہ بابر اعظم کی پرفارمنس کب واپس آ رہی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بابر اعظم کو شدید ترین نظر بد کا سامنا ہے. ان کو اپنی نظر اتارنی چاہیے. جب وہ اپنی نظر اتار لیں گے مسلسل تو وہ واپس آئیں گے اور بہت اچھا پرفارم کریں گے. لیکن نظر ایک ایسی چیز ہے، جب کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو بہت مشکل سے یہ اس کا پیچھا چھوڑ رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے بابر اعظم کو اپنی نظر اتارنی ہے. جیسے وہ نظر اتاریں گے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگلے میچز میں وہ کتنا اچھا پرفارم کرنا سٹارٹ کر دیں گے. یہ تو آپ نے بتا دیا نظر لگی ہے، اور ساتھ حل بھی بتا دیجیے نظر اتاریں گے کیسے. دیکھیں، نظر اتارنے کے ڈفرینٹ میتھڈ ہیں. اب جس انسان کو جتنی زیادہ نظر لگی ہے اتنا زیادہ اس کو محنت کرنا پڑے گی، ایفرٹس کرنا پڑے گی. آسان ٹوٹکا یا آسان ریمیڈی یہ ہے کہ 3 دن لگاتار 27 بیری کے پتے لے کے، یعنی 27 پتے لینے، اس کو پانی میں بوائل کرنا ہے. 6 عدد نیمبو جو ہے وہ کاٹ کے پانی میں ایڈ کریں. 1 مٹھی نمک پانی میں ایڈ کریں. پانی کو اچھے طرح سے بوائل کریں، اس کے بعد اس سے شاور لیں. 3 دن لگاتار شاور لینے سے نظر ختم ہو جائے گی. یہ جتنی پرانی نظر، حسد، جادو کے معاملات ہیں وہ اس عمل سے ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آخری 2 کل ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، 14 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں. 21 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، لیکن یہ روزانہ کرنا ہوگا. اور جو بیری کے پتوں والا عمل ہے وہ آپ مہینے میں صرف 1 دفعہ کر لیتے ہیں، تو جتنے مرضی پرانے اثرات ہیں، جتنی مرضی پرانی چیزیں ہیں، چاہے وہ جادو سے متعلق ہیں، چاہے وہ نظر حسد سے متعلق ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی. بہت سارے لوگوں کے بنتے کاموں میں اچانک سرکاوٹ پڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. چلتا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، فیکٹریوں کو تالے لگ جاتے ہیں، دکانوں کو تالے لگ جاتے ہیں. صبح ہزاروں کسٹمرز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دن آتا ہے کہ ایک کسٹمر بھی نہیں آتا، اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے. تو ان لوگوں کو بھی نظر بد لگی ہوتی ہے. وہ یہ عمل کریں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ چند دنوں میں آپ کا کاروبار دوبارہ پہلے جیسا سٹیبل ہو جائے گا. بابر اعظم صاحب یہ کریں عمل، ان کی نظر اتر جائے گی اور وہ اگلے ہی میچز میں کتنا اچھا پرفارم کریں گے آپ دیکھ لیجئے گا.
بھائی تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا. یہ پوڈ کاسٹ نہیں تھی بلکہ یہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ میرے آپ کے بلکہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تمام کے سوالوں کے جواب تھے. وہ چہم گوئیاں تھیں جو ہمیں بچپن سے جیسے انگلی پکڑ کے ہماری پرورش ہوتی ہے نا, یہ تمام باتوں نے ہماری انگلی پکڑ کے پرورش کی ہے کہ چاند گرہن ہو تو کیا کرنا چاہیے, جو نہیں کرنا چاہیے, اذانیں دینا چاہیے, نوافل ادا کرنے چاہیے. یہ تمام سوال تھے جو ہم نے اسی معاشرے سے سنے ہیں, اسی معاشرے سے سیکھے ہیں. آج میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے سامنے اعظم صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے میرے تمام سوال حل کر دیے. امید ہے کہ آپ کے بھی جو سوالات تھے جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا تھا بچپن سے لے کر اب تک, اور جو پریشانیاں تھیں واقعتاً یہ ایک بڑی مشکل چیز تھی کہ چاند گرہن کے وقت یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا نہیں کرنی, وہ تمام جو آپ کے ذہنوں میں مسائل تھے, باتیں تھیں, وہ بھی مجھے لگتا ہے آج کی پوڈ کاسٹ میں حل ہو گئی ہے. آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.